बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑपरेशन गजब हक कामयाबी के साथ जारी है और पाकिस्तानी अफवाज को बहुत ज़्यादा कामयाबियां मिल रही हैं और अफगानिस्तान के दहशतगर्द अपनी पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फौज की कामयाबी से कुछ लोग बहुत जेलस हो रहे हैं और इस वक्त बड़ी तकलीफ में हैं। उनका तल्लुक खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो कि तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। या तो वो अफवाज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, और या वो खामोश है। अच्छा, अगर मैं आम लोगों से हट के थोड़ा सा बात करना चाहूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले बड़े नामवर सहाफी भी इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं। उनके मुंह के ऊपर ताला लगा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। हमने पाकिस्तान को सपोर्ट करना है कि या हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जाके बात की है। कभी भी किसी भी जगह पर पाकिस्तान का अगर कोई फायदा हुआ या कोई बात पाकिस्तान की फेवर में जा रही हो तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के हक में बात नहीं करनी होती, ना उन्होंने फौज के हक में बात करनी होती है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, पाक फौज के खिलाफ बकवास करते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मुकाबले में जितनी भी कामयाबियां मिल रही हैं, इनकी जबान से, इनके मुंह से एक लफ्ज भी तारीफ का नहीं निकल रहा, बल्कि ये प्रोपोगंडा करने पर लगे हुए हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे सहाफी हैं जो कि चुप बैठे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, और कुछ ऐसे सहाफी हैं जो कि अभी भी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वो टाइम है कि आप ये भूल जाएं कि आपका ताल्लुक किस सियासी जमात के साथ है, किसको आप सपोर्ट करते हैं, किस सियासी जमात का कौन सा बयानिया है। आपको इस वक्त मुत्तहिद होकर सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आपको इस वक्त सिर्फ पाक फौज के हक में बात करनी चाहिए। आपको पाकिस्तानी फौज की किसी भी सूरत में मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हो रही थी ना, तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे सहाफी थे, बल्कि अब भी हैं, जो कि इमरान खान के बयानी को और तहरीक इंसाफ के बयानी को सपोर्ट करते हैं। उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाके बात की थी। बल्कि अगर मैं नाम लेना चाहूं, इमरान खान साहब की बहन का मैं नाम ले लेता हूं, अलीमा खान साहबा। उन्होंने भी उस वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था कि जी ये कोई जंग नहीं है, ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी हो रही है, ये तो एक फिक्स मैच है नवाज शरीफ का और मोदी का। इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप एक बुजुर्ग खतून है, अब मैं आपके बारे में क्या कह सकता हूं। उस वक्त भी बड़े सारे ऐसे सहाबी, मिसाल के तौर पे इमरान रियाज जो बगोड़ा पाकिस्तान से भागा हुआ है, साबर शाकर ये भी पाकिस्तान से भागा हुआ है, आदल राजा ये पाकिस्तान से भागा हुआ है। ये सारे मुल्क दुश्मन है। आफ्ताब इकबाल ये मुल्क दुश्मन है। ये पाकिस्तान के वफादार या पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। इनके मुंह से जब भी बात निकलेगी वो पाकिस्तान मुखालिफ निकलेगी, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ निकलेगी। उस वक्त जब हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग जारी थी तो इनका बयानिया फौज के खिलाफ था। इनकी सारी गुफ्तगू पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान के खिलाफ थी, और इनके वीलॉग्स को उठाकर हिंदुस्तान का मीडिया अपने चैनल्स के ऊपर दिखाता था और कहता था कि ये देखें जी, पाकिस्तान के सहाफी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के सहाफी अपनी ही फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो सहाफी हैं या जो कोई भी लोग हैं, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ जाके बकवास कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा हैरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी हो रही है कि उसकी लीडरशिप किधर है। मतलब कि फर्ज कर लें अलीमा खान साहबा हर बात के ऊपर वो मीडिया के सामने बातें करना शुरू कर देती हैं, लेकिन अब जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां मुसलसल अफगानिस्तान की तरफ से हो रही हैं और पाकिस्तान उन दहशतगर्दों का खात्मा कर रहा है, ऑपरेशन हमने लॉन्च किया हुआ है, तो वो अलीमा खान साहबा किधर हैं, इमरान खान साहब की सारी बहनें किधर हैं। उनके मुंह से कोई एक लफ्ज भी अभी तक नहीं निकला कि उन्होंने पाकिस्तान की बात की हो, पाकिस्तान की फेवर की बात की हो, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हक में उन्होंने कोई बात की हो। बिल्कुल खामोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी लीडरशिप है वो भी खामोश है। सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक बयान जारी किया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुहतात अंदाज में। मतलब कि उसने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान ने जो किया वो गलत किया, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। नहीं, उसका बयान बहुत मुहतात है।
وہ جو کہتا ہے نا کہ جی ہماری لڑائی ہماری جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور پاکستان کے صوبے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر کوئی پوسٹ لگی کوئی نہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے بات کریں تو ان کی طرف سے کوئی پوسٹ نہیں لگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ادروائز جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو وہ خاموش ہیں۔ اب تک صرف ایک دو ایسے بندے ہیں جن کی سٹیٹمنٹ پاکستانی فوج کی حمایت میں اور پاکستان کی حمایت میں آئی ہے، اس میں ایک بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں اور دوسرا وقاص اکرم راجہ صاحب ہے۔ ادروائز یا تو زیادہ تعداد میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فکس میچ تھا، یہ توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، اس کا علاج معالجہ پراپر طریقے سے نہیں کروا رہے، تو اس طرف سے توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی ایک سابقہ ٹویٹ لگائی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی مخالفت کریں یا پاکستانی فوج کی مخالفت کریں یا ہندوستان کی یا افغانستان کے دہشت گردوں کی زبان بولنا شروع کر دیں۔ آپ کو متحد ہونا چاہیے۔ پھر اگر آپ کے اوپر کوئی آپریشن آئے یا آپ کے اوپر کوئی سختی آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کی جائے کہ جی آپ ہندوستان کی افغانستان کی زبان بولتے ہیں، آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو محب وطن پاکستانی ہیں اور یہ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ جب آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے اور وقت کے مطابق آپ فوج کو فیور نہیں کریں گے، تو پھر آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کی جا سکے گی؟ آپ کے بارے میں تو پھر یہی خیال کیا جائے گا نا کہ شاید آپ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ جی یہ فکس میچ ہو گیا، جی یہ جان بوجھ کر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جی ہمیں افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں شرم کریں، چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ آپ کو کیوں حیا نہیں آتی کہ یہ ٹائم اس طرح کی باتیں کرنے کا نہیں ہے؟ مطلب کہ وہ جو دہشت گرد پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کی سول آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ نشانہ بنا رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر چھپ کر وہ حملے کر رہے ہیں، مساجد کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، مساجد کو تباہ کر رہے ہیں، سوسائڈ بمبنگ کر رہے ہیں، جمعے کی نماز کے دوران اندر گھس جاتے ہیں اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے آپ مذاکرات کرنے کی اور بات کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہیں، جی وہ ان کے ساتھ بھائی وہ کیسے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہے، جو انسانیت کا دشمن ہے، جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ کوئی اس کا اسلام کے ساتھ اور کسی مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کوئی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح کے لوگوں کا علاج صرف اور صرف گولی ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف مارنا چاہیے، دہشت گردوں کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ انسانیت کو سکون ملے۔ تو جو لوگ تحریک انصاف والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں فیور کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ میں کنڈیم کروں گا، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو میں کنڈیم کروں گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پاکستان کی بات کدھر ہے؟ پاکستان کی مسلح افواج کی بات کدھر ہے؟ یہ جو اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اس حوالے سے بات کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ چلیں سب سے پہلے سہیل خان افریدی صاحب کی میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ویسے اس حوالے سے کوئی پوسٹ نہیں آئی، لیکن میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا جی، سہیل خان افریدی صاحب کہتے ہیں جی پاک افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی تشویشناک ہے، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ نے ذرا لفظ بلفظ غور کرنا ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب کو کیا اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا؟ بھائی کھل کر بات کریں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھل کر بات کریں کہ افغانی دہشت گرد ہیں، کھل کر بات کریں کہ ہم ان کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، کھل کر بات کریں کہ ہم ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ بھائی ڈٹ کر بات کریں نا۔ اب جب آپ کے اندر چور ہوگا
اب خود سے یہ بات کہیں گے جی ہماری لڑائی ہماری جنگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، آپ خود یہ کہیں گے جی پاکستانی فوج درست نہیں کر رہی، آپ خود جب یہ کہیں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، تو پھر آپ کے اندر سے یہ بات نہیں نکلے گی، آپ پاکستان کی فوج کی اس طرح سے پھر حمایت نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کے اندر چور ہے۔ اچھا کیا ہے جی، پاکستان کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہم سب کا قومی فریضہ ہے، کسی کو سرحدی علاقوں کی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے، پاک افغان سرحد پر کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی اور بیرونی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاک افغان کشیدگی کے تناظر میں متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں، سرحدی علاقوں کے عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، سرحدی اضلاع میں عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، پاک افغان کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال پر عوامی خدمات سے آگاہ ہیں، سرحدی علاقوں کے عوام کو کسی صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اعلیٰ کی کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے وغیرہ۔ اب یہ سٹیٹمنٹ ہے جی، سہیل خان افریدی صاحب کے کے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ساری کی ساری لیڈرشپ ویسے تو سوئی پڑی ہے، بہنیں بھی سوئی پڑی ہیں، عمران خان صاحب کا سابقہ بیانیہ ایک اٹھا کر اس پاکستان تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ لگا دی گئی ہے، مطلب کہنے کا صرف یہ ہے، ان کے جتنے بھی یہ صحافی ہیں یہ سب کے سب منہ کو تالا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ صابر شاکر کے میں ایکس اکاؤنٹ کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جی یہ جی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں ان کے بارے میں؟ آپ اگر پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، پاکستان زندہ باد کا آپ نعرہ نہیں لگائیں گے، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ آپ نہیں لگائیں گے، حالت جنگ میں ہوتے ہوئے آپ دشمن کے بیانیوں کو سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ آپ غدار ہیں، آپ ملک دشمن ہیں، آپ دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کی زبان آپ بول رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم تو محب وطن ہیں جی، ہمارے اوپر تو الزام لگایا جا رہا ہے۔ لعنت ہے آپ کی اس محب وطنی کے اوپر۔ اچھا جی، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں بات کروں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی تھی وہ انہوں نے کہی تھی 15 ستمبر 2025 کو۔ چلے، ایک بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں، میں ان کو اس طرح سے بلیم نہیں کرتا کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر ہے نہیں، اور انہوں نے جو بات کہی وہ پرانی بات ہے، اس وقت کے حالات و واقعات کچھ ادروائز ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی اس ٹویٹ کو ری پوسٹ کیا۔ اب میں پوسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہونا چاہیے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا یہ بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے؟ اچھا، میرا فوکس تھا، میں تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر 2-4 دفعہ گیا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال کو کنڈیم کیا کہ یہ افغانی ہیں، یہ طالبان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں، ان کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہاں پہ دہشت گرد ہوں اور پاکستان میں آ کے نقصان پہنچائیں، ہمارے معصوم اور بے گناہ لوگوں کو ماریں۔ میں چاہتا تھا کہ وہاں پہ یہ لکھا ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اور عمران خان صاحب کی بلکہ ایک نہیں 2-3 پوسٹیں شیئر کی گئی تھی۔ اب کیا لکھا جی، افغانیوں اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کی طرز پر ہی ایک فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے، یعنی کہ جب ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ ایک فکس میچ ہے نواز شریف کا اور مودی کا، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہے ہی نہیں۔ اب عمران خان صاحب کی بات سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کی طرز پر ایک فالس فلیگ رچایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، جب سے عاصم منیر کو چارج ملا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر بگاڑے جا رہے ہیں اور انہیں مسلسل پاکستان سے جنگ شروع کرنے پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ موجودہ افغان حکومت کی مخالف لابی کو خوش کیا جائے اور مغرب کے سامنے ایک نجات دہندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے افغان حکومت کو سنگین دھمکیاں دی گئیں، پھر مذہبی، اخلاقی اور پناہ گزینوں کے عالمی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 نسلوں سے پاکستان میں مقیم افغان بھائیوں کو دھکے دے کر ملک سے نکالا گیا۔ یہ جتنے کتے ہیں نا افغانی، یہ جتنے حرامی ہیں، ان کو تو یہاں پہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ 40 سال ہم نے ان کی مہمان نوازی کی ہے،
ان کو ہم نے یہاں پہ رکھا, ان کو عزت دی, احترام دیا, کھانا دیا, پینا دیا, کام روزگار دیا, لیکن یہ ایک دن بھی پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ کل بھی ہمارے دشمن تھے, یہ آج بھی ہمارے دشمن ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کی اس بات کو میں کنڈیم کروں گا جو ان کو پاکستان سے نکالنے پر جو غم کا اظہار کر رہے ہیں اور مذمت اس ساری صورتحال کی کر رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر حملے کیے گئے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد آ گئے ہیں, قبائلی علاقوں میں آپریشن لانچ کر دیے گئے ہیں. ان پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں. پولیس اہلکار, فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں. اس طرز عمل سے کبھی امن قائم نہیں ہوتا. پائیدار امن ہمیشہ بات چیت سے قائم ہوتا ہے. میں بات چیت کا قائل نہیں ہوں یہاں پہ. جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے, جو پاکستان کے معصوم لوگوں کے اوپر حملہ کرے, جو چھپ کر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی کوشش کرے, یہ حملہ کرتے ہیں چھپ کے, بعد میں سیکیورٹی ایجنسیز کی گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور شہیدوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی آپ بات کرتے ہیں. جو لوگ معصوم لوگ سویلینز کو, بچوں, عورتوں کو, بزرگوں کو, عام لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں آپ. جو لوگ یہ دہشت گرد اپنے جسم کے اوپر وہ جیکٹ باندھ کے آتے ہیں خود کچھ دھماکہ کرنے کے لیے اور مساجد میں داخل ہو کے نمازیوں کو نماز کے دوران شہید کر دیتے ہیں, ان کے پرخشیں اڑا دیتے ہیں, ان سے بات چیت کرنے کی اور مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں آپ. بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو آپ کی جان کے, مال کے, عزت کے دشمن ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات آپ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے اس بیانیے کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ دہشت گرد, ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ان کے ساتھ جو ابھی سلوک کیا جا رہا ہے نا, یہی سلوک ڈیزرو کرتے ہیں. اب تک کی اگر میں صورتحال کی بات کروں, چاہیے عمران خان صاحب کا ٹویٹ تو میرے سامنے ہے, وہ تو میں ابھی آپ کو بتا دوں گا, لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق یہ اتنے ڈرپوک اور اتنے بزدل ہیں افغانی کہ کچھ جو زندہ حالت میں پکڑے گئے ہیں وہ رو رو کر فریادیں کر رہے تھے کہ جی ہمیں معاف کر دیں, ہمیں چھوڑ دیں. اور پاکستان کی فوج نے اب تک درجنوں کی تعداد میں ان کی چوکیوں کو تباہ کر دیا. کچھ یہ حرامی جہنم واصل ہو گئے ہیں, کچھ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں, اور متعدد چوکیوں کے اوپر پاکستان کی فوج نے اپنا قبضہ جما لیا ہے اور وہاں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے. اور بڑی ساری چوکیوں کے اوپر انہوں نے سفید جھنڈا لہرا کے, یہ ان حرامیوں کی, افغانیوں کی بات کر رہا ہوں, سفید جھنڈا لہرا کے اب یہ معافی مانگ رہے ہیں اور امن کا پیغام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جنگ نہیں کر سکتے, اور انہوں نے سرنڈر کر دیے. تو بہرحال ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے. یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ان کو چھوڑا جائے, یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے. یہ صرف گولی کو ڈیزرو کرتے ہیں, بس صرف گولی کو ڈیزرو کرتے ہیں یہ. اچھا جی, عمران خان صاحب کا ٹویٹ جی. اب افغانستان اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے 3 فریقوں کو ساتھ لے کر چلنا ناگزیر ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے قبائلی علاقوں کی عوام, دوسری افغان حکومت اور تیسری افغانستان کی عوام. ان 3 فریقین کی مدد کے بغیر کوئی کامیاب آپریشن یا پائیدار حل نہیں ہو سکتا. خیبر پختونخوا میں جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے. ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھے گی, اور جب پولیس اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں لگے گی تو گورننس اور امن و امان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ایسی ہی پالیسی ANP کی حکومت کے دور میں بھی اپنائی گئی. خیبر پختونخوا کے تمام MPAs, MNAs اور سینٹرز وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کر وہاں کے مسائل کا جلد سے جلد حل نکالیں. خصوصی طور پر جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں امن قائم رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں. ہمارے اتحادی محمود خان اچکزئی کی قیادت میں ایک امن وفد لے کر افغانستان جائیں اور وہاں بات چیت سے مسائل کا حل تلاش کریں. سابق وزیر اعظم عمران خان کی عدالت جیل میں اہل خانہ سے گفتگو 15 ستمبر 2025. اس کے علاوہ ایک 16 اکتوبر 2025 کی خبر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایکس اکاؤنٹ پہ لگی ہے کہ افغانستان کے ساتھ مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے, لہذا یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملہ فہمی سے ملک میں دیر پا امن قائم کریں اور اس کو یقینی بنائیں. محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں جی ہمسایوں سے لڑائی خطرناک ہوتی ہے, ہمیں جی اور جینو 2 کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہیے. ان حالات میں جب خطہ خطرات سے گرا ہوا ہے ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کی حالت اس نہج پر نہیں پہنچی کہ ان کو دوبارہ امن پر نہ لایا جا سکے. اچھا, اس کے علاوہ
महमूद खान अचकजई के एक्स अकाउंट के ऊपर भी एक पोस्ट लगी है कि मैं अमन का दाई हूं, मैं दोनों से यही कहूंगा कि जंग की तरफ ना जाएं। हमने बड़ी बड़ी जंगों में भी मुज़ाकरात होते देखे हैं, पाकिस्तान मुश्किल में है और उसे संभालना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। सब बैठकर इस पर सोचें कि मुल्क और खित्ते को कैसे मैदान जंग बनने से बचाएं। क्या मैं कहूं, इस बुजुर्ग आदमी को जो कि मरने के करीब है, इसको शर्म नहीं आती कि मैं कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। एक लफ्ज इस खबीस के मुंह से नहीं निकला कि अफगानी दहशतगर्द हैं, मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, मैं मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा हूं और हम दहशतगर्दों का खात्मा करके रहेंगे। इस खबीस के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। अब आप अंदाजा कर लें कि ये कितने सच्चे हैं और ये कितने मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हलीमा खान साहबा की बात सुन ले जी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल से करवाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। हलीमा खान ने अपील की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर अवाम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बाहर निकले। चले, चल क्या रहा है उस पे बात नहीं कि इमरान खान के लिए जी बाहर निकले जी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा तो अवाम सड़कों पर निकले जी। अवाम पागल हैं जी, अवाम नौकर हैं तुम्हारे, गुलाम हैं तुम्हारे कि अवाम सड़कों पर निकलें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करें। फिटे मुंह है इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, सारी की सारी का। मतलब इनको कुछ शर्म कुछ हया नहीं आती कि इस टाइम पे छोड़ दें इधर उधर की बातें। इस टाइम पे कोई ऐसा बयानिया ना बनाएं कि जो आपके गले पड़ जाए, आपके खाते पड़ जाए। फिर कहते हैं जी, हमें कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। तुम्हारी करतूतें जो है ना वो यही ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारा उन दहशतगर्दों के साथ ना कोई रिश्तेदारी जरूर है। हया करें, शर्म करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।